अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर सबकी नज़रें मरकूज़ थी और बिलाखिर इसके रिज़ल्ट आ गए और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने यहाँ पर वाज़े बढ़तरी हासिल की है। अगर बात की जाए कौमी असम्बली की सीट्स की तो 8 में से 6 नशिस्तों पर PTI ने कामयाबी हासिल की। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली की अगर बात करें तो सूबाई असम्बली की सीट्स में 2 सीट्स तहरीक इंसाफ ने अपने नाम कर ली, जबकि 1 सीट नून लीग ने हासिल की। अब जबकि पंजाब जो है वो हमेशा से ही नून लीग का गढ़ तस्वुर किया जाता था, वहाँ पर एक बड़े अपसेट का सामना हुआ नून लीग को। ये मुस्लिम लीग नून के लिए कितना बड़ा अपसेट था। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीत है, इस पर जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुशियाँ मना रही है, लेकिन मुखालिफिन दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि PTI ने अपनी ही जो छोड़ी सीट्स थी अगर उसमें कामयाबी हासिल कर ली तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके साथ साथ कराची के हवाले से जो सीट हारी है इमरान खान साहब ने, उस पर भी जाहिर है बड़ी बात हो रही है। क्या ये इमरान खान साहब के लिए एक धचका है, इस पर भी बात करेंगे। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इशूज़ हैं कि इन ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज हैं इसके बाद क्या पाकिस्तानी सियासत में या पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर यह भी बात हो रही है कि शायद इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च इसलिए भी डिले कर रहे थे कि वो चाहते थे कि जो ज़िमनी इलेक्शन है उनके नताइज सामने आ जाएं, उसके बाद कोई डेट अनाउंस की जाए। लेकिन आज इमरान खान साहब ने फिर बात की, लेकिन आज उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई डेट अनाउंस नहीं की, बल्कि ये कहा कि मेरा मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। और एक बार फिर अर्ली इलेक्शन का वही मुतालबा दोहरा दिया। क्या कहा इमरान खान साहब ने, सुनिएगा जरा। इस वक्त मैं इनको आज फिर वक्त दे रहा हूँ, ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। ये अब से लेके अक्टूबर मैं किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं अभी भी कहता हूँ कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने। अगर आप नहीं करेंगे ये मैं मार्च करूंगा। मार्च की मेरी तकरीबन तैयारी मुकम्मल है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने भी लॉन्ग मार्च के हवाले से एक तो इमरान खान साहब को खुली वार्निंग दे दी है कि अगर आपने ज़िमनी इलेक्शन जीत लिए हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस्लामाबाद में चढ़ाई कर दें और हम आपको इजाज़त दे दें। इस तब की साथ में उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन नवाज शरीफ की क़यादत में लड़े जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने क्या बात की वो भी सुनिए। जो तवक्कुआत लोगों को मियाँ नवाज शरीफ साहब से हैं वो शायद बाकी लोगों से नहीं है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लाएंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो PMLN अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ नवाज शरीफ जो है उस हमारी इलेक्शन कैंपेन को मियाँ नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला उसमें ये जो थोड़ा बहुत फ़र्क है 10-12 हज़ार का, इंशाल्लाह इसको निकालेंगे। और इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च की बात की उसके जवाब में क्या कहा ये भी सुन लीजिए। जब आप हुकूमत में थे, महंगाई हो रही थी, कीमतों में इजाफा हो रहा था, तो सारे ज़िमनी इलेक्शन हम जीत रहे थे। हमने आपकी हुकूमत को ख़त्म किया एक आईनी तरीके के साथ। हमने कोई जथा कल्चर नहीं बनाया, हमने कोई इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई नहीं की। और अब अगर आपने ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जीते हैं तो इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आपको किसी गैर आईनी या गैर कानूनी अमल का जो है वो लाइसेंस मिल गया है। अगर आपने लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फैसला किया तो आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब PTI की हिकमत अमली है क्या इस सारे सिनेरियो के अंदर, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बसरा साहब, ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने जो नताइज आए ज़िमनी इंतखाबात के उससे तो साबित कर लिया कि ज़ाहिर है वो मकबूल लीडर हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन ने उन्हें शिकस्त दी। उनकी साख के लिए आपको नहीं लगता कि ये एक धचका था? और उसके साथ साथ मुखालिफिन ये भी कहते हैं कि आपने तो अपनी छोड़ी 8 में से 6 नशिस्तें जीत ली, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा शुक्र है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो हक़ का और सच का खुदा है, और जिसने अब पाकिस्तान की कौम को बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह उनको ये दिखा दिया और उनके जहनों को खोल दिया, और एक कौम बनाने का सफ़र जो है वो अल्लाह ताला ने शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोगों को ये यकीन हो गया है
اور الیکشن کے رزلٹ اس پہ بڑے کلیئر ہیں. وہی جو میں بات کروں گا اور احتشام بھائی کی توپ ڈائریکٹلی میرے پہ فائر کرے گی, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بدترین امریکی سازش کے بعد, ایک ننگی مداخلت کے بعد, یہ جو پپٹ گورنمنٹ بٹھائی ہے ڈونلڈ لو نے اور جو بائیڈن کی حمایت سے جو بیٹھی ہے, پاکستان کی 25 کروڑ غیرت مند لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر کسی بھی غیر ملکی آقا کے بٹھائی ہوئی کٹ پتلیوں کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ اتنی بڑی ایک پاکستان کے اندر ایک تبدیلی ہے, اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسی سے پاکستان انشاءاللہ خوددار اور حقیقی معنوں میں آزاد پاکستان بنے گا. باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ مخالفین ہمارے کیا کہتے ہیں, مخالفین ہماروں کو چاہیے تھا آج کی حد تک تو شرم کر لیتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ شرم ایک غیر مرئی چیز ہے, کوئی اس کو چھو کے کسی نے دیکھا نہیں, یہ کیفیت کا نام ہے اور یہ سارے اس کیفیت سے آ رہی ہیں. 13 سیاسی جماعتوں کا چوروں اچکوں اور ڈاکوں کا اکٹھ ایک طرف ہے جس کو امریکی اشیر بعد حاصل ہے, جو امریکی مداخلت اور سازش کے بعد یہاں بیٹھے ہیں. ان سب کو پاکستان کی 25 کروڑ لوگوں کو نے جن کی سربراہی عمران خان کر رہے ہیں, یہ نیریٹو والا بیانیہ اتنا بائے ہو رہا ہے نا عثمان سعید بصرہ صاحب, آپ اور آپ کا لیڈر, آپ کے لیڈر جب بھی بات کرتے ہیں امریکی سازش کا تڑکا ضرور لگاتے ہیں. احتشام صاحب اس کے بغیر لگتا ہے بات مکمل نہیں ہوتی پاکستان تحریک انصاف والوں کی, حالانکہ اس سازش کے بیانیوں کو رد کر چکے ہیں, سپریم کورٹ رد کر چکی ہے, امریکہ کے حوالے سے سازش پر ادارے جو ہیں وہ اس کو رد کر چکے ہیں, لیکن شاید اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی ہے. احتشام صاحب. سونیا, میرا خیال ہے میں آج صبح بیٹھا تھا تو اپنے طور پہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا, اور میں نے 5 میجر ٹیک اویز میں نے بنائے سوچ کے کہ بھی اصل کہانی کیا ہوئی. دیکھیں, پہلی تو بات یہ جو سوال عثمان بھی کر رہے ہیں اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس انداز سے عمران خان صاحب کی پارٹی کو کامیابی ملی ہے, انہیں ریکارڈ جس کو کہنا چاہیے کامیابی ملی ہے, شاید دیتے 6 حلقوں سے جیتنا بڑی بات ہے. بھٹو صاحب غالباً 5 حلقوں سے پہلے جیتے تھے, اور ایک جگہ سے آ رہے تھے مفتی محمود صاحب فضل الرحمان صاحب کے والد محترم, ان سے وہ آ رہے تھے ڈیرہ اسماعیل خان سے. اب یہ ہے کہ ایک تو بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے نا وہ آج بھی سر چڑھ کے بول رہا ہے, باوجود اس بات کے آڈیو آئی ہیں, ویڈیو کے ابھی تو تھریٹس آ رہے ہیں کہ آئیں گی نہیں ہیں, تو لوگوں نے اس کو بھی رد کر دیا کہ نہیں جو کچھ مرضی کرنے ہیں. دوسرا میرا ٹیک اوے اس حوالے سے یہ ہے سونیا کہ یہ بات ماننی پڑے گی, جو جنون بات ہے ماننی چاہیے کہ پی ڈی ایم, اسٹیبلشمنٹ, الیکشن کمیشن, پارسلی میڈیا ابھی ملا ان کے ساتھ. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ, جو میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ لوگوں کی کھوپڑیوں میں سوراخ کر کے ڈرل کر کے سوراخ کر کے اس نے جو ڈالا ہے وہ نہیں نکل رہا. ان کا بیانیہ نہیں بک سکا, بلکہ بنا ہی نہیں ہے پی ڈی ایم کا اور باقی لوگوں کا. ٹھیک ہے, ایک تو اب یہ ہے کہ جی یہ تو ہو گیا. اب اس کا جو ہم دیکھتے ہیں فال آؤٹ میں سے ایک بڑا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کراچی سے وائپ آؤٹ ہوگی. نون پی ایم ایل این نون کے لیے لمحہ فکری ہے کہ 11 میں سے سنیا ایک قومی اپنا پروونشل اسمبلی کی سیٹ جیتی انہوں نے. اب یہ ساری کی ساری بات جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ سارے لیڈر ان کے پریشان ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب ہی آئیں گے. بھائی دی میں نے اس کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھا عثمان, کہ آپ دیکھ لیں پوری کی پوری یہ جو ضمنی انتخابات میں کمپیننگ تھی, اس میں آپ کو پی ایم ایل این کا کوئی لیڈر نظر ہی نہیں آیا, کوئی لیڈر نہیں گیا کسی حلقے میں. پیپلز پارٹی والوں نے وہاں زور لگایا, ملتان میں خاص طور پہ, ٹھیک ہے. باقی اب دیکھنے شہباز شریف صاحب ہو, مریم صاحبہ ویسے چلی گئی, نواز صاحب باہر ہے, شہباز شریف, باقی لیڈر کوئی نہیں گئے. عمران خان صاحب نے تو دن رات ایک کیا, اور وہ تو مسلسل کمپین کر رہے تھے. مطلب ہے جب سے ان کو نکالا گیا ہے, جنون طریقے سے نکالا گیا ہے, وہ بھلے عثمان کہتے رہے, باقی دنیا کہتے رہی سازش, لیکن ظاہر ہے سازش کا تڑکا آپ صحیح کہتی ہیں نہ لگائیں تو ان کو شاید لگتا ہے کہ جی ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کرے گا, لوگ بلیو کرتے ہیں اس پہ ساری چیزوں پہ. اب اگلا مرحلہ سونیا یہ ہے کہ آپ نے کامیابی حاصل کر لی, اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. آج بڑی توقعات تھیں کہ عمران خان صاحب کیا کہیں گے. میرا اپنا ذاتی صبح یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت بڑا آئیڈیل جس طریقے سے ماحول بن گیا, ان کو کہے بغیر ہی ان کو شاید ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ لانگ مارچ کی طرف جائیں. میرا خیال ہے اب جو خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی معاملہ جو ہے نا الیکشن کی طرف جا رہا ہے, انیشیٹو کس نے لیا, کوئی لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اب سارے یہ سوچ رہے ہیں. ویسے تو آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن نے پہلی مرتبہ, لوگ کہتے ہیں اچھا کام کیا, جو مخالفین ہیں کہ جی باوجود پی ڈی ایم کے گورنمنٹ اپنا پارٹی کی جتنی ہیں حکومت, انہوں نے کہا تھا الیکشن نہ کرائے جائیں, یہاں اس کے باوجود انہوں نے الیکشن کروا دیا. اب یہ ہے کہ سارا کا سارا سونیا اگلا فیوچر کا سینیریو جو بن رہا ہے
اس کا انحصار جو ہے نا وہ عمران خان کی سیاسی بصیرت اور فیصلہ سازی پہ ہے ٹھیک ہے کہ ذرا سی غلطی سے ان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور جو فائدے ان کو ہیں وہ تو پلسز ان کے ہیں ہی ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے ایک تو الیکشن میں صوبائی اپنا ضمنی انتخابات میں جیتنے کا مطلب عثمان یہ بالکل نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے نا وہ وائپ آؤٹ ہو گئی ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں سارے کے سارے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، لیڈ کریں گے، ان کو بھی لگ رہا ہے ایونچولی بینک ان پہ ہی کرنا پڑے گا۔ باقی سینٹرل پنجاب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ابھی بھی ووٹ بینک ان کا تکڑا ہے، 143 کے قریب ان کی سیٹس ہیں ایم این ایس کی، وہاں سے وہ جتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ آنے کے بعد کیا کریں گے؟ ابھی تک تو آپ دیکھ لیں جو نقصانات ان میں ہوئے، ایک ٹیک اوے میں ایک یہ بڑا بھی تھا سونیا کہ جس کو اب شیر علی نے مانا کہ ہمیں بجلی کے بل اور مہنگائی مار گئی۔ یہ تیسرا مہینہ مسلسل جا رہا ہے، بجلی کے بل جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں ریاست لوٹنا شروع ہو جائے تو غلط بات ہو جاتی ہے۔ تو بجلی کے بل جو ہے نا جس کا 20-25 ہزار کا بل آ رہا تھا، 70-80-90 لاکھ تک بل آ رہے ہیں۔ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ حکومت اس کو روکنے میں ناکام کیوں نہیں؟ ایک فیکٹر اور ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ دیکھ لیں کہ ڈالر 242 روپیز سے 218-220 پہ آیا، لیکن مہنگائی کم نہیں ہوئی۔ اب یہ مہنگائی جو کم نہیں ہوئی، یہ آج بھی پی ایم ایل این کے لوگ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مہنگائی ہماری جڑوں میں بیٹھ کے جو آج بھی 28% ہے، اس کو روکنے میں کامیابی کیوں نہیں ہوئی؟ کیا حکومت کے لیے مشکلات ہیں؟ یہ ابھی چند دنوں میں ٹھیک ہے۔ اچھا عثمان سعید بسرا صاحب، ظاہر ہے جو ملتان کی سیٹ مہر بانو صاحب کا جب ظاہر ہے انتخاب ہوا تو اس پر ہم نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ایک پوری کیمپین سٹارٹ ہوئی، پی ٹی آئی کے ورکرز نے کہا کہ یہ موروثی سیاست کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ لوگ اپنی بات پر پاکستان تحریک انصاف ڈٹی رہی، تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر غلطی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ سیٹ آپ کے ہاتھوں سے چلی گئی؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں ذرا احتشام بھائی نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ جو بات کی ہے کہ ان کی دانست میں یہ یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو احتشام بھائی بتاؤں، ٹھیک ہے ہمارا ایک ظاہری بات ہے، ہم پولیٹیکل جو ہمارا ایک نیریٹیو ہے پاکستان تحریک انصاف اور میری اس سے افیلیشن ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ میرے ساتھ چلیں، نیچے لوگوں کے اندر اس قدر غم و غصہ ہے جو NRO 2 ہوا ہے، لوگ آپ یقین مانیے کہ ان لوگوں کو اس قدر اس کا مجرم گردانتے ہیں، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کو NRO دیا ہے، اور کوئی اس کا نام لے یا نہ لے لوگوں کو معلوم ہے سارا، پاکستان کی تقدیر سے کھیلنے والے ان تمام لوگوں کو جن کو یہ NRO دیا گیا ہے، یہ بدترین کرداروں کو لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نواز شریف کو کون روک رہا ہے کہ وہ پاکستان نہ آئے؟ جب اسحاق ڈار جیسا مجرم وزیر اعظم کے طیارے میں آ گیا ہے اور اس کی تمام وہ محفوظ ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، سوری چلیے وہ مجھے تو یاد، چلیں آپ اس طرح کریں، مجھے تو یاد ہے نا کہ ان کو یہاں پہ ان کی کنفسکیشن ہوئی پراپرٹی کی اور ان کے اوپر ایک سزا ان کو ہوئی، پھر وہ بھاگ گئے، وہ مجرم سے ملزم بنا دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی بدترین NRO کی مثال نہیں ملتی۔ 21ویں صدی کے اندر جب دنیا مریخ کے اوپر جا رہی ہے، ہمارے یہاں پہ یہ پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے مجرمان کو لائیں، لانڈر کریں، دھو کے آپ ان کو ملزم کہہ کے بٹھا دیں ہمارے اوپر۔ اس کی اتنی شدید نفرت ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ نکلیں ذرا باہر، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارا 1100 ارب روپیہ لوٹا اور واپس بھاگے بھی یہاں سے وزیر اعظم کے جہاز میں، اور واپس یہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ لوگ اس لیے ان سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں نواز شریف، میں آپ کو آپ کے کیمرے کے توسط سے ڈیر کرتا ہوں مسلم لیگ نون کو، بھائی آپ تو آ گیا آپ کے پاس NRO، ہاں وہ مریم کو بھی مل گیا پاسپورٹ، کہتی میری تشتری میں رکھ کے دیں، وہ کہتی ہیں آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی بات کی، وہ کہتے ہیں NRO 2 اس کی گردانات چھوڑیں، ہمیں عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے، آپ نے ثابت تو کچھ کیا نہیں ہے، جیلوں کے اندر ڈالا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا آج آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے تو پوری لسٹ نکال دی کہ کن کن صحافیوں کو بین کیا، کون کون سے کیسز بنائے، پھر عدالتوں کے ریمارکس کیا تھی، پوری چارج شیٹ تھی۔ عمران خان صاحب خود ایڈمٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ عدالتی نظام ایسا ہے کہ ان کی کنوکشن نہیں ہوئی، یا اب جو بری ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہوئے، تو لہٰذا آپ یہ کرمنل جسٹس سسٹم پہ تو انگلیاں اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی انہیں کوئی NRO کے نتیجے میں کسی بڑے آدمی نے کہہ دیا جی جا تیری چھٹی تو بری ہو گیا، ایسا نہیں ہوا۔ تو دیکھیے آپ جو بڑے آدمی کی طرف ریفر کر رہے ہیں، یا آپ اعتزاز احسن نے جو بات کی، میں اس طرف تو ابھی جا نہیں رہا ہوں۔ دیکھیے میرے کہنے سے یا آپ کے نہ کہنے سے یا اعتزاز احسن کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل مسئلہ یہ قوم کیا سمجھ رہی ہے، لوگوں کے اندر پرسیپشن کیا ہے، لوگ کس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے، ذرا اس کی طرف چلے جائیں، اور یہ الیکشن کے رزلٹ اس کے اوپر بالکل واضح ہیں۔ لوگوں کو نفرت ہے امریکی گماشتوں سے، اور لوگوں کو نفرت ہے جن لوگوں نے NRO یہاں پہ کیا ہے اور وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں۔
میں آپ کو بتاؤں ایک بات بڑی آپ کی، میں پروگرام میں آیا کرتا تھا، آپ بھی مجھے سوال کرتے تھے جب ہم گورنمنٹ میں تھے، پرائم منسٹر عمران خان تھے، آپ کہتے تھے عثمان مجھے بتائیں آپ این آر او کیسے دے سکتے ہیں، وزیر اعظم این آر او کیسے دے سکتا ہے؟ اب آپ کو معلوم پڑا کہ جب حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ خود چوری میں انوالو ہوں، کس طرح اداروں کو استعمال کر کے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ ایز اے لا نوئنگ پرسن اور ایز اے وکیل مجھے پتا ہے کہ جب وہاں پہ کنٹیسٹ ہی نہیں کیا آپ کے نیب نے کہا جی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، جب جج صاحب نے کہا کہ بتائیں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کی قیمت کتنی ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم ہی نہیں، گوگل کر لیں۔ لیکن نیب کی کارکردگی پر سوالات تو سر آپ کی گورنمنٹ میں بھی اٹھائے جاتے رہے، اور سپریم کورٹ کے اعلیٰ عدلیہ کے ریمارکس رہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے، لیکن بالکل ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ لیکن پاکستان آپ کا کے دور میں بھی ہوا نا سر، یہ بھی مانے عدالتیں کہہ رہی ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے نا۔ سونیا دیکھیے عمران خان صاحب نے کھل کے کہا کہ ہمیں ہمیشہ احتساب سے روکا گیا، اور کیوں روکا گیا، کس نے روکا، اس کی تفصیل بھی انہوں نے آپ کو سر اس وقت بات کرتے ہیں سر اپنی حکومتوں میں کمپرومائز کرتے ہیں۔ یہ سیاست میں آپ ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ چیز نہیں ہوتی، گرے ایریاز ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں کسی بھی سیاستدان کے لیے کسی بھی ملک کا ہو، اتنے لمبے عرصے تک نہ جو ہے نا وہ سیاسی فائدہ نہیں اس کو مل رہا ہوتا، کسی ایک پرٹیکولر سچویشن سے وہ اتنا فائدہ نہیں اٹھاتا کہ لمبے عرصے تک اس کو کیش کراتا رہے۔ آپ کی خوش قسمتی ہے آپ کے لیڈر کی، آپ کی پارٹی کی بھی، اور جس انداز سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی ٹرم پوری کر لیتے تو شاید ساری عمر لوگوں کی جان چھوٹ جانی تھی، آپ نے سے کارکردگی آپ کی بہرحال لوگ کہتے ہیں کوشچنیبل تھی، کچھ نہیں کیا آپ نے، وہ تو ٹھیک ہے، بیانیہ آپ کا بیکار نکالا کیوں، لانا کیوں، خوددار ہم غلام ہے، یہ کہانی آپ نے نبی سنائی لوگوں کو جو چل رہی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ جی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سوال کے طور پہ آپ لکھ لیں کہ بھی اس سچویشن سے آپ کو جو آج الیکشن میں فائدہ ہوا ہے، ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، الیکشن کمیشن کا پیسہ، وقت ضائع ہوا، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، آپ کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں جائیں گے پارلیمنٹ میں۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمت عملی سونیا ان کی ہوگی کہ یہ نہ حلف اٹھائیں گے عمران خان صاحب، نہ ان کو پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت پیش آئے گی، لہٰذا اب یہ دوبارہ شاید ضمنی انتخابات نہ ہوں ان حلقوں میں، اور ایک دباؤ کے طور پہ عمران خان صاحب رہیں گے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے، اس سے ان کو موقع دینا چاہیے عمران خان صاحب کو اپنے باڈی لینگویج سے انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی اپنے دوستوں کے ذریعے کہ بھی ٹھیک ہے الیکشن میں جیت گئے ہوں، آپ کے بعد آ کے بیٹھ کے بات کریں۔ اگر آج بھی پھر وہی اپنا رویہ اختیار کریں گے، آج بھی وہی غصے اور جس کو کہتے ہیں کہ سخت زبان استعمال کریں گے جیسا کہ وہ بھی کر رہے ہیں آپ کے خلاف، تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ نہیں۔ اس وقت فائدہ اٹھانے کی ضرورت عثمان آپ کی پارٹی کو ہے، آپ کے لیڈر کو ہے کہ کوئی طریقہ کر کے جو آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جی ارلی الیکشن کروائے جائیں، اس کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ میں آگے پیچھے انڈائریکٹ اور جن سے بھی بات کرنی پڑتی ہے کرے، بجائے سے کہ ہر 4 منٹ کے بعد ٹی وی پہ آ کے آپ جناب وہ ٹائراڈ کھولیں جس کا آپ کو جواز شاید نہیں نظر آئے۔ آج ویسے کہا بھی ہے احتشام صاحب انہوں نے کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے ہیں، لیکن کلیئرٹی نہیں ہے۔ لیکن بسرا صاحب ابھی جو آپ نے بات کی کہ ابھی عمران خان صاحب نے تو ٹی وی میں بھی آ کر بتا دیا کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو کیسز ہم نے نہیں بنائے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ احتساب صحیح معنوں میں ہونے نہیں دیا گیا، یعنی کنٹرول کسی اور کے پاس تھا۔ تو سر میرا پھر سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ اپنی حکومتوں میں تو آپ لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں، اس وقت آپ آ کر کہتے ہیں پبلک کے اندر، اس وقت آپ میڈیا ٹاک کرتے اور کہتے ہیں یہ لے پڑی ہے حکومت، ہم ایسی حکومت کا کیا کریں جس میں کمپرومائز کرنا پڑے، جس پر ہمارا کنٹرول نہ ہو۔ اس کے الٹ کہتے رہے کہ جی میں اور افواج پاکستان ایک پیج پر ہیں، کسی صورت کمپرومائز نہیں ہوگا، میں پورے اختیارات انجوائے کر رہا ہوں، ہماری سوچ ایک ہے، ہمارا ایجنڈا ہے پاکستان کو آ کے لے کے جانا۔ اب یہ نہ کرتے ایسی لولی لنگڑی حکومت۔ آپ کے پرانے بیانات اگر دکھائے جائیں عمران خان صاحب کے تو بڑا واضح طور پہ کہیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی شخص کی جو بنی ہو کہتے میں ہوں۔ اب واٹ وینٹ رانگ کہ اب آپ کہنا شروع کر دیا، کنٹرول نہیں تھا۔ آپ کی گفتگو میں نے بڑے تحمل سے سنی، آپ امید ہے آپ بھی مجھے بھی تھوڑا ٹائم دیں گے، ویسے آپ بڑی شفقت فرماتے ہیں، ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی ہے ابھی، دیکھیے اس پہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ہماری بہت سے چیزوں کے اوپر بہت بہترین انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن احتساب وہ کہہ رہے تھے کہ نہ ہونے دیں، اس کو تو کہہ دیا ہے۔ اب میں کچھ سے زیادہ بولوں گا یہ نہ آگے پروگرام جاتا رہے ٹی وی کی اسکرین سے، تو میرے خیال میں اس کو یہاں تک رہنے دیں، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے کہ کس نے۔ آپ مجھے بتائیں، $1 ملین کویسچن ہے، آپ کہتی ہیں جی حکومت میں کہنا چاہیے تھا، ابھی ہم اپوزیشن میں ہیں اور پوری طرح لوگوں کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ سونیا سن تو لیں، سونیا سن تو لیں، احتشام صاحب آپ بتائیں، اس وقت کہہ سکتے تھے نا خان صاحب کو مجھے نہیں چاہیے، سن وہ تو لینا کہتے ہیں سونیا، میں اس پر سودا بازی نہیں کرتا، یہ تو پورا سر بیانیہ لے کے وہ گورنمنٹ میں آئے تھے بسرا صاحب، تو
کمپرومائز کیا نا انہوں نے اپنے اصولوں پر. ابھی 2.5 سال کی شہنشاہ سوری کی حکومت تھی, کیا سے کیا کر دیا. ابھی عمران خان صاحب نے کبھی ان چیزوں کا نام نہیں لیا, ان پہ بات نہیں کھل کے کی جس کے اوپر ٹیلی ویژن پروگرام پہ پابندی لگ جاتی ہے. تو اگر تب لے لیتے ایز اے پرائم منسٹر یہاں پہ کیا مسئلہ. دیکھیں یہ وہ بحث ہے جس کے اندر ہمیں جانا نہیں چاہیے. میں آپ کو یہاں کہ گورنمنٹ چلی جائے گی, گورنمنٹ میں رہیں گے نہیں, بالکل نہیں, ہم اس کو لیٹس موو فارورڈ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے آج کی ڈیٹ میں جب میں اور آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں, کیا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو این آر او دے کے واپس بلا کے بٹھا دیا گیا ہے جن کے اوپر میں بتاؤں, میں آپ کو ایز اے لائر بتا رہا ہوں, چھوڑیں پاکستان تحریک انصاف کو, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ کا منی لانڈرنگ کا. اس سے زیادہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہو نہیں سکتا, اور اس سے بڑی شرمندگی کوئی نہیں ہو سکتی اس قوم کے لیے کہ یہاں پہ ایف آئی اے نے کنٹیسٹ ہی نہیں کیا اس کو, اور فرد جرم لگائے بغیر آپ نے کسی کو بری کر دیا. یعنی کہ عثمان دیکھیں, اب بار بار یہ بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. عدالتیں کھلی ہیں نا, اس کے بعد ہائی کورٹ بھی, سپریم کورٹ بھی ہے, آپ عدالتوں میں چلے جائیں. یہ تو ایک بینکنگ کورٹ کا فیصلہ, نیب کورٹ کا فیصلہ ہے. خوبصورت بات آپ نے کی. دیکھیے جس طرح کے انہوں نے, جس طرح کے ہم لوگ گئے ہیں پاکستان کے اندر, اور کسی پولیٹیکل جماعت کو, کیونکہ سب ڈاکے میں ملوث ہیں, شریک جرم نہ ہوتے تو وہ بھی مخبری کرتے. ایک پاکستان تحریک انصاف ہے جو خود سے لے کے گئی ہے نیب امینڈمنٹ کے معاملے کو وہاں پہ آپ کی سپریم کورٹ کے اندر. ہم تو کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کے پیسے کی حفاظت, اور پاکستان کی قومی حمیت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنے دے گا. عمران خان اس کو لیڈ کرے گا, لیکن یہ باقی یہ سارا جو ٹولہ ہے, جتھا ہے, کیا اس کے اوپر بھی احتشام صاحب آپ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں میں ایک بات کہوں گا عثمان, دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف الزامات کی حد تک کی جاتی ہیں. ابھی دیکھیں آج کی رپورٹیں, اخبارات دیکھ لیں, لوگ اخباروں میں رپورٹ ہو رہا ہے آج سب اخباروں میں کہ فارمر فرسٹ لیڈی کے ایکس ہسبینڈ جو ہے مانیکا صاحب, وہ کہتے ہیں آج پھر اتنے ہی طاقتور ہو گئے جتنے پہلے تھے. آج وہاں پہ پاک پتن اور آگے پیچھے رائٹ لیفٹ جتنی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہیں ان کی مرضی سے ہو رہی ہیں. وہ جو مال پہلے کھایا جا رہا تھا دوبارہ کھایا جا رہا ہے. اب یہ الزامات لگ رہے ہیں جو کچھ بھی ہیں, میں صرف کہہ رہا ہوں الزامات کی حد تک نہ جائیں. الزامات تو آج کی پارٹی پہ بھی اس طرح نہیں لگ رہے. آج دیکھیے میں کہتا ہوں کہ چلیں لیٹ سپوز ہم اس کو ہی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ جو پاکستان کا یہ ایک سیاسی ایک نظام ہے, اس کے اندر عمران خان کے 4 سال کے کم و بیش کے دور حکومت کے اندر, اور اب ہمارے 6 مہینے کے ملا کے میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن کے, عمران خان پہ لگانے کے لیے یہ الزام ہے جو ثابت بھی نہیں کہیں ہوا, اور ابھی پچھلے دنوں کے اوپر وہ نیب نے اٹھا کے باہر پھینک دیا, اور اینٹی کرپشن نے بھی, کہ عمران خان کی مسز کے جو ایکس ہسبینڈ ہیں وہ اپنی پاور کو استعمال کر رہے ہیں. عمران خان پہ اس سے بھونڈا الزام تو نہیں لگ سکا. ایک طرف عمران خان پہ یہ الزام ہے, دوسری طرف کون کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے لوٹ مار کر کے پاکستان میں مشتاق چینی, نصیر لوتا, جن کے گھر سے منی لانڈرنگ شروع ہوئی, جنہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا. 1100 ارب روپے کی آپ نے این آر او ان کے سامنے ہو گیا, عدالتیں اس کے اوپر خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کیا کہ دو کنٹراسٹ کیا ہے, کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ آج سال ہو گئے یہ لوگ اپنی منی ٹریل نہیں دے سکے, آج سال ہو گئے وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے بھاگنے والے واپس آ گئے ہیں, اس کے اوپر کوئی سوال نہیں. عمران خان کے اوپر صرف سوال کیا اٹھایا گیا کہ عمران خان کی مسز کے ایکس ہسبینڈ طاقتور ہو گئے ہیں. بھائی حالانکہ میں جانتا ہوں اس سے پہلے ایک بڑی لغو کیمپین کی گئی. میں احتشام بھائی آپ کو بتاؤں, کہا گیا کہ وہ فرا ہے, فرا کے جو ہسبینڈ ہے وہ بڑے جناب وہ گجرانوالہ سے بلانگ کرتے ہیں. میں بھی گجرانوالہ سے بلانگ کرتا ہوں. میں آپ کو آن اوتھ کہہ سکتا ہوں, میں کسی کو بھی چیلنج کر سکتا ہوں, ایک ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کا 4.25 سال میں, اور سی پی او گجرانوالہ کا, یا کوئی تھانے دار اس آدمی کی مرضی سے نہیں لگا. میں آن اوتھ آپ کو کہنے کو تیار ہوں. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک طرف ایک مافیا ہے جو ملک لوٹ کے کھا گیا. اب عمران خان پہ کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں جی وہ توشہ خانہ. بھائی اگر عمران خان میں کوئی مسئلہ ہے تو لاؤ نہ عدالت. ہم نے کہا کہ آپ ڈاکو ہیں, چور ہیں. عمران خان آپ کو گریبان سے پکڑ کے عدالتوں کے اندر لے گیا, پھر آپ ثابت ہوئے کہ آپ ڈاکو اور چور ہیں. اب ٹھیک ہے, اس پہ ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر اینالسٹ زیغم خان صاحب. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کا. زیغم صاحب کیسے دیکھتے ہیں حالیہ جو ظاہر ہے ضمنی انتخابات کے نتائج سامنے آئے, خاص کر پنجاب کے اندر؟ ظاہر ہے پنجاب پی ایم ایل این کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا, اور اب 3 میں سے 1 سیٹ اور 2 پی ٹی آئی وہاں پر کامیاب ہوئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑا اپ سیٹ ہے اور آگے چیلنجز ہو سکتے ہیں پی ایم ایل این کے لیے؟ بالکل, میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو مسلم لیگ ہے اس کے لیے وارننگ بھی ہے اور سیٹ بیک بھی ہے. دیکھیں اگر آپ پچھلے جو پنجاب کے بائی الیکشن تھے 20 سیٹوں کے جس میں سے 15 پی ٹی آئی میں جیتے تھے,
اگر آپ اس میں ووٹنگ پیٹرن دیکھیں تو کوئی 8% کا مارجن تھا. تو ابھی اگر آپ وہاں ان حلقوں میں دیکھیں جہاں مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ تھا, وہاں پہ بھی مارجن 7% سے زیادہ ہے, یعنی مارجن برقرار رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو پبلک اوپینین ہے اس میں ایک ایسا شفٹ آیا ہے جو سسٹین کر رہا ہے اور جو پی ٹی آئی کے فیور میں ہے, اور جس کو مسلم لیگ اس پیریڈ کے درمیان میں ہٹا نہیں سکی ہے. تو یہ بالکل ایک وارننگ سائن ہے, اگرچہ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں ان کا مزاج جنرل الیکشن سے مختلف ہوتا ہے. جنرل الیکشن میں ایک الگ طرح کی ویو چل ٹھیک ہے. سکتی ہے. زیغم صاحب ہم آپ کو صحیح طرح سے سن نہیں پا رہے غالباً. میں احتشام صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کو لگتا ہے احتشام صاحب کہ یہ پی ایم ایل این کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے؟ سیٹ بیک ہے اور سیریس ویک اپ کال ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے نا انہوں نے اینڈ بلاک یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی اب تو سارا کا سارا انحصار نواز شریف صاحب پہ, اور وہ آئیں گے. آپ نے دیکھا رانا ثناءاللہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جی وہ کمپین لیڈ کریں گے. ابھی سوال ہے 23-24 تاریخ کو تو سندھ میں بلدیاتی الیکشن غالباً ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں پہلا نقصان تو وہاں پہ ہوگا, پی ٹی آئی بہت سارا کور کرے گی گراؤنڈ, اور یو نیور نو. اور کہنے والے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ میں اتنا بڑا ایک عرصے سے ان کی اتھارٹی ہے یا ایک ووٹ بینک ہے, یا جیسے مرضی آپ کہیں کہ سندھ کو کنٹرول پیپلز پارٹی کر رہی ہے 12-13 سال سے, ان کے لیے ایک ڈینٹ ہوگا, ان کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنے گی. لیکن سونیا اہم سوال اس وقت یہ ہے, زیغم صاحب آگے بالکل جوائن کر چکے ہیں. جی زیغم, میں آپ سے ایک پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس انداز سے ہم نے دیکھا کہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, اور یہ پی ایم ایل این کی ہم دیکھنے قیادت میں سے کوئی بندہ ان الیکشن میں نہیں گیا, چاہے آپ یہ کہیں پیپلز پارٹی کے اپنا پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے یا پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے, جانا چاہیے تھا, کوئی بھی نہیں گیا وہاں پہ. کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو شاید ان کے ذہنوں میں پہلے ہی تھا کہ جی ہم ہار جائیں گے لہٰذا میں نہیں جانا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ جان بوجھ کے کھلا میدان چھوڑا گیا عمران خان کے لیے, ان کی پارٹی کے لیے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ بہت ہی عجیب بات ہے. آپ دیکھیے کہ مریم نواز جو مین ان کی کراؤڈ پولر ہیں اور جو اچھا موبلائز کر سکتی ہیں اپنے ووٹرز کو, وہ ایک اور ٹائم پر ملک سے باہر چلی گئی, اور باقی لیڈرز بھی کوئی بہت اچھی انہوں نے موبلائزیشن نہیں کی, اور اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کچھ انہوں نے ہمت ہاری ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو آخری ٹائم پر انہوں نے اس الیکشن کو ڈیلے کرنے کی ایک ٹیکنیکل ایفرٹ بھی کی, ایک کوشش بھی کی. تو آپ کو معلوم ہے, آپ کو مجھے, کہ آج کل یہ جو پارٹیز ہیں یہ اپنے انٹرنل سرویز بھی کراتی رہتی ہیں اور یہ پلس دیکھتی رہتی ہیں عوام کا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ ایسا معاملہ نظر آتا ہے, اور اسی کی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو فرق مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے ووٹوں کے درمیان میں پنجاب کے بائی الیکشنز میں تھا جو 20 حلقوں کے تھے, یعنی 8% کا, کم و بیش وہی ابھی برقرار ہے. اور یہ ایک بڑا وارننگ سگنل ہونا چاہیے مسلم لیگ کے لیے کہ وہ اس عرصے میں اس گیپ کو کم کرنے میں ناکام ہوئی ہے. اگرچہ آپ کے پی میں دیکھیں تو مقابلے کچھ جگہوں پہ زیادہ ٹائٹ ہوئے ہیں, لیکن ظاہر ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو شام صاحب آپ کو پتا ہے یہ تاثر کی کھیل ہے. بائی الیکشن ہے, یہ پورے ملک کا الیکشن تو نہیں ہے, اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو تاثر ہے وہ ظاہر ہے وہ بہت حد تک پی ٹی آئی کے حق میں گیا ہے. اور ایک چیز زیغم اور بتائیے گا کہ دیکھیں ایک اور ایلیمنٹ میرا خیال ہے بہت واضح طور پہ سامنے آیا, وہ یہ ہے کہ جس انداز سے پی ڈی ایم کی حکومت 7-8 مہینے سے حکومت کر رہی ہے, وہ پولیٹیکل فائر فائٹنگ میں زیادہ ملوث رہی ہیں, بلیو کرتی ہیں. اور جس طریقے سے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کے بل عابد شیر علی چیخ رہے ہیں, مہنگائی اور اس نے ہمیں مار دیا, باوجود ڈالر آپ دیکھ لیں 242 سے 218 پہ بھی آ گیا. اس طرف حکومت نہیں کچھ کر پائی, اور ہر وقت دیکھتے ہیں کہ پریس کانفرنس 8-8 10-10 وزیر کر رہے ہیں, 75 لوگوں کی کیبنٹ بن گئی ہے. تو لوگوں کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ بھی ایک تو مہنگائی کم نہیں ہوئی, بجلی کے بل دیکھ رہے ہیں, اور چیزیں سارا وقت یہ تھا کہ جی عمران کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. میرا سوال آپ سے ہے زیغم, آپ ماشاءاللہ لکھتے بڑا شاندار ہیں سیاست پہ, تو اس سٹیج پہ حکومت کو جو فوری طور پہ کرنا چاہیے تھا, اتنا بڑا ان کو سامنے سیاسی اوپوننٹ تھا ان کا, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو سیاسی طور پہ حربے استعمال ہونے چاہیے تھے وہ نہیں کیے گئے. جی میں دیکھیں شام صاحب آپ سے ہی تو اتفاق کرتا ہوں, اور میرے خیال میں سیاسی طور پر زیادہ اتفاق کروں گا معاشی کی نسبت سے. جو سیاسی طور پر کاؤنٹر کرنا تھا نیریٹو کے لحاظ سے, کمیونیکیشن کے لحاظ سے, پولیٹیکل میسیجنگ کے حساب سے, عوام تک ریچ کرنے کے حساب سے, اس میں پی ڈی ایم کی پارٹیاں بہت ناکام ہوئی ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی جو کمیونیکیشن ہے ابھی تک 20ویں صدی میں پھنسی ہوئی ہے, جبکہ عمران خان کی جو کمیونیکیشن اور نیریٹو ہیں وہ 21ویں صدی کے ہیں.
اب جہاں تک آپ نے معاشی مشکلات کا بتایا تو میرا خیال ہے ٹو بگن ود دے ور ان این امپاسبل پوزیشن. دیکھیں معیشت پر آپ بہت زبردست خود رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, بہت اچھا سمجھتے ہیں, تو آپ کو بہتر معلوم ہے کہ آخری سال کے جو انڈیکیٹرز تھے, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا, تو جس طریقے سے پاکستان IMF کے پروگرام سے نکلا ہوا تھا اور اس کو واپس لے جانا جتنا ضروری تھا, اور جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا, پھر اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کا ایک طوفان تھا, اور اوپر سے آپ دیکھیں آج بھی جو ہے وہ ڈالر 20 سال کی ہائیسٹ پوزیشن میں ہے, اور ڈالر کا جو پیرٹی ہے ایون پاؤنڈ کے ساتھ, یوروز کے ساتھ, ین کے ساتھ, دنیا کی باقی کرنسیز کے ساتھ, اس نے ساری دنیا کو رلا کے رکھ دیا ہے. اور پھر جو چین کی روس کی جنگ ہوئی ہے, تو آئی تھنک معیشت کے لحاظ سے ڈیفیکلٹ پوزیشن تھی, بٹ ظاہر ان کی چوائس تھی. تو ایسے وقت میں وہ آئے ہی کیوں, فیصلہ ہی کیوں کیا, جب آئے تو پھر یہ بھگتنا تھا ان کو. ٹھیک ہے. اچھا, بسرا صاحب بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں. بسرا صاحب, میں اگر آپ کی طرف آؤں تو ظاہر ہے حکومت کے فیلئر تو اپنی جگہ, آپ کا موقف اپنی جگہ, لیکن اب ظاہر ہے سب کو انتظار ہے کہ واٹ نیکسٹ, آگے ہونے کیا جا رہا ہے. بار بار خان صاحب لانگ مارچ کی کال کی تو بات کرتے ہیں, ابھی تک کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی, کیا اسٹریٹجی ہے, کب تک آنا ہے؟ اچھا, اس سے پہلے میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا. کل سے ہمارے لوگوں نے, ظاہری بات ہے, تھوڑا سا ہم بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر بھی, ناٹ وی, آئی مین ہمارے جو اینالسٹ ہیں وہ بھی, اور ظاہری بات ہے بہت سی جگہوں سے نیریٹیو آ بھی رہا ہوتا ہے, وہاں بھی مجبوری ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا اس کو بھی ٹچ کرنا ہوتا ہے, پھر وہ ورنہ ون سائیڈڈ لگتا ہے. ایک بڑا ہی کامک لطیفہ جسے ہم کہتے ہیں, شاید لوگوں کو کامک کی سمجھ نہیں, لطیفہ کل کا یہ چل رہا ہے, مریم اگر یہاں پہ ہوتی نا تو پتہ نہیں کون سا چاند توڑ لاتی. یہ وہی مریم ہے کہ وہ نئی مریم تو نہیں آ گئی نا, یہ جو 20 الیکشن ہار گئے ہیں آپ مسلم لیگ نون اللہ کے فضل سے, پنجاب کے اندر صرف اپنی حکومت ہوتے ہوئے, اپنا چیف منسٹر ہوتے ہوئے, ساری طاقتیں ان کے ساتھ تھی اللہ کی طاقت کے اور عوام کی طاقت کے علاوہ, تو مریم لیڈ کر رہی تھی نا اس کیمپین کو. 15 سیٹیں منہ کے بل ہارے ہیں. یہ وہی مریم ہے, کوئی نئی مریم تو نہیں نکل آئی. یہ کل کا بڑا شور ہے. مریم ہوتی, مریم نے کشمیر میں بھی کیمپین کی تھی اور نون کا دھڑن تختہ کر دیا تھا. وہی مریم ہے, کوئی نئی مریم کی بات تو نہیں کر رہے نا, جس نے جی بی کے اندر کیمپین کی تھی اور پارٹی غائب بھی ہو گئی تھی. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے جو میں پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ مریم کے بس کی بات اب نہیں رہ گئی ہے. پاکستان کے لوگوں کو اللہ نے وہ شعور عطا کر دیا ہے کہ لوگ اب بیلنسنگ ایکٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم کر پائیں گے, دیکھیں عثمان نہ کریں, لیکن دیکھیں یہ جو سچویشن اتنی بڑی آپ کے فیور میں چلی گئی ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ کیش کروائیں. کیش اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ الیکشن کے لیے آپ بات چیت کا دروازہ کھولیں, اور پھر یہ جو پارلیمنٹ رسوا ہو کے بیٹھ گئی ہے, ارریلیونٹ ہو کے بیٹھ گئی ہے, اس کو آپ سرحد دینا بات کرتے ہیں جمہوریت کی اور تقویت کی, تو پارلیمنٹ تو بیکار پڑی. آپ 3 سالوں سے کیا حال ہو چکا ہے. ہمارا بھی تو یہی آرگومنٹ ہے کہ اس پارلیمان کو بے توقیر کس نے کیا. ہم تو اسی بات کو تو آپ کو روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے اس پارلیمان کی توقیر کو بے توقیر کیا, کس نے اس عزت کو ڈالروں کے عوض بیچ ڈالا. ہائی کورٹ تو سپریم کورٹ تو آپ کو الزام دے رہی ہے کہ جائیں وہاں پہ بیٹھ کے بات کریں, آپ جاتے نہیں. عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے جائیں, عوام کی بات پارلیمنٹ کے اندر کریں. پیپلز ادھر اپنا سندھ ہاؤس کے اندر جب لوگوں کو لے گیا تو بے توقیر تو پارلیمنٹ کس نے کی. کس نے ڈونلڈ لو کو یہ ہمت دی کہ وہ ایک آپ کو سائفر لکھ رہا ہے کہ اگر اس کے اپنے عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تو ہم آپ کو سزا دیں گے. کون اس کے قدموں میں لیٹ گیا, کس نے بے توقیری کی. اب یہ پارلیمان مقبوضہ پارلیمان ہے. ٹھیک ہے, چلیں زیغم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زیغم, یہ لاسٹ کوسچن ہے آپ سے. اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے, کامیابی تو انہوں نے حاصل کی, لیکن پی ٹی آئی کو اس کا کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں ہے. ظاہر ہے جو ان کے مخالفین بات کرتے ہیں کہ سوائے قومی خزانے کے خطیر وسائل ضائع کرنے کے فائدہ تو کوئی نہیں ہے, ان کو پارلیمنٹ میں تو جانا نہیں ہے. دیکھیے یہ جو طرز سیاست ہے یہ بہت ہی افسوسناک طرز سیاست ہے. اس اسمبلی کو پہلے جو اپوزیشن تھی اور آج کی حکومت ہے وہ جیلی اسمبلی کہتی تھی, اور عمران خان اس کی سچی اور اسمبلی اور اتھینٹک اسمبلی کہتے تھے, اور الیکشنز کو فیئر کہتے تھے. لیکن جب عمران خان کو نکالا گیا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تو انہوں نے اسمبلی کو ہی چھوڑ دیا, اور اسی اسمبلی کو جس کو 4 سال جس میں ان کو وزیر اعظم رکھا. ویسے بائیڈن نے زیغم اب میرا خیال ہے سلیکٹڈ کرنا چھوڑ دینا چاہیے عمران کو, اب تو الیکٹڈ کرنا چاہیے, مان لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ بالکل مان لینا چاہیے. دیکھیں سسٹم کے اندر وہ سسٹم کا پارٹ ہے اور ان کو سسٹم سے ہی فائدہ ہے. اس سسٹم نے ان کو وزیر اعظم بنانا ہے اور اگلی بار ان کے وزیر اعظم بننے کا ایک چانس ہے. اگر وہ اس اسمبلی اس سسٹم کی بے توقیری کریں گے تو جب وہ حکومت میں واپس آئیں گے تو ان کے مخالف کم طاقتور نہیں ہیں.
मैक्सिमम कितने वोट ले लेंगे एहतशाम साहब? 35% ले लेंगे। 2/3 भी ली तो 35-36% से ज्यादा क्या वोट लेंगे? बिल्कुल। उस वक्त भी तो 65% लोगों के नुमाइंदे उनके अपोजिशन में होंगे ना। अगर उन्होंने भी रोड़े अटकाने शुरू कर दिए तो ये मुल्क कैसे चलेगा? बिल्कुल। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट ज़ैगम खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर थे नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं सियासी? देखें, एक तरफ तो पीडीएम के लिए मुश्किलात दर मुश्किलात हैं। अच्छा। और ये बात भी सोनिया बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि ये वो एमएनएस की सीटें थी जो चुन के खाली करवाई गई थी, जिनके इस्तीफे माने गए थे। वो कहा जाता है कि इसमें पीपल्स पार्टी, PMLN और DUI, उन्होंने कहा था जी ये सीटों के इस्तीफे मंजूर करवा लें जहाँ पे हमारी पोजीशन बेहतर है, वहाँ इलेक्शन जीतेंगे, पोजीशन में होंगे। और फिर आपको ऑडियो याद भी होगी, ये वीडियो एक पड़ी हुई है जो या सादिक साहब बात कर रहे हैं उसमें। वो कहते हैं कि जी कोई मसला ही नहीं, मैनेज कर लेंगे, आंदा भी फिर वैसे ही बंदे हम जो है ना उनके इस्तीफे मंजूर करेंगे जहाँ पे कमज़ोरियाँ होंगी। चलें, ये तो उन्होंने करना तो कर दिया। मेरा कंसर्न सोनिया इस वक्त ये है कि ये इतनी ज़्यादा पोलिटिकल पोलराइजेशन हो गया है, ये इनडिसाइसिवनेस ऑन द पार्ट ऑफ इनकी पार्टी पे ज़्यादा हो गई है कि लोग अब कहना शुरू हो गए, यानी इवन इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि जी इकोनॉमी नहीं ठीक होती या होती हो वो बाद में आएगी, पहले इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं, इस्तेकाम पैदा करें। जो अदम इस्तेकाम इतना बढ़ चढ़ के यहाँ पे पहुँच गया कि कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जब भाई कोई इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं, कि जहाँ भी आप बात करते हैं वो कहते हैं जी आपके मुल्क में ये तो शुक्र है खुदा का कि अब क्रिकेट की टीमें भी आना शुरू हो गई हैं, अदरवाइज़ तो लोग कहते हैं कि जी ना सिक्योरिटी है, इस्तेकाम नहीं है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, कैसे आएंगे। वो तो क्या मुशर्रफ साहब कहा करते थे कि इन्वेस्टमेंट तो होती है ना, कबूतर की तरह होती है जनाब, 100 कबूतर बैठे, ज़रा सा पत्थर मारेंगे उठ के चली जाएगी, ज़रा सा वाक़या होता है ख़त्म हो जाती। तो मेरा ख्याल इस वक्त ज़रूरत यह है जिसमें माखा साहब को भी चाहिए कि कल अगर हुकूमत में आते हैं तो इनके लिए बड़ी मुश्किलात होगी अगर स्टेबिलिटी नहीं आती, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा जो हुई है ये ख़त्म नहीं होती। तो बेहतर यही है कि इस फैसले से फ़ायदा उठाएं, उसके बाद बातचीत का दरवाज़ा खोलें, पार्लियामेंट में जाएं और वापसी इख्तियार करें ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो। ठीक है। अच्छा बसरा साहब, आप ये बताएं कि ये वैसे PTI जहाँ से जीतती है वहाँ सब अच्छा, जहाँ से हार जाती है वहाँ धांधली। आज भी इमरान खान साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि PTI का मलीर कराची में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा उन्होंने सामने रख दिया है। तो इस पर शर्जील मेमन साहब का बड़ा सख्त रद्देमल आया है। वो कहते हैं मैदान खुला है, कोई ऐसे बंदे नहीं कहते हैं करवा लें दोबारा इलेक्शन। वो कहते हैं मैदान खुला है। शर्जील मेमन पे टाइम ज़ाया करने की जरूरत कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी का रद्देमल, पीपल्स पार्टी की मरियम नवाजी हैं। अच्छा देखिए, अहम बात जो है वो जो सबसे उन्होंने की कि इस गैर यकीनी की सूरत, इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी जब तक होगी मुल्क के अंदर इकनॉमिक मुल्क की मुआशरत ठीक नहीं हो सकती। तो मैं अपनी बड़ी दस्त बदस्त आपके सामने रखता हूँ, आप दोनों के सामने, कि फिर कौन रोक रहा है इस मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शंस को कॉल करने के लिए। मुल्क में पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी इसलिए है कि अब तो लोगों ने मोहर लगा दी कि मुल्क के अंदर अमेरिकी साजिश जो है वो हुई हुई है। अब हम कह रहे हैं कि हुई हुई है, आप उसकी अल्टीमेट प्रोडक्ट है। एक साल से भी कम का अरसा रह गया है, तो अब मुल्क के लिए थोड़ा सा सोच लेना, इंतजार कर ले। बसरा साहब, वज़ीर आज़म बार बार कह लें चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, मईशत क्या हम मसले पर साथ बैठ जाएं, एटलीस्ट इस मसले पर तो बैठ जाएं। सोनिया, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड करें, आप इसको बैलेंसिंग एक्ट में ना लेके आएं। अगर ये लोग जो दरअसल मुजरम है इस मुल्क के, जिनको आज NRO दे के बिठाया गया है, मुझे बताएं कि जिस वजीर आज़म सो कॉल्ड कठपुतली जो है वो खुद फर्द जुर्म वाले दिन वजीर आज़म बना दी गई हो, क्या वो मुल्क की मुआशरत ठीक करेगी? या वो शख्स जो वजीर आज़म के जहाज में बैठ के भाग गया था वो ठीक करेगा? एक बात है, इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इलेक्शन के बगैर कोई चारा नहीं। अब आप देखते हैं कि आपका ये मुतालबा माना या नहीं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया PTI रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आगे प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।